खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब, मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 033319234373। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मसाइल, उसकी अहमियत, उसकी हिस्ट्री। आज हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सजाद अरशद साहब, जो कि इस वक्त सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं हमारे नाज़रीन को जो मालूमात चाहिए वो मुहैया की जाए, और जो ब्रीफिंग चाहिए वो डॉक्टर साहब आपको इन डिटेल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं डॉक्टर साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी, आपने अपना गुना को वक्त हमें दिया और आप अपनी मसरूफियत से हमने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस शोबे में आपकी आमद कैसे हुई? इस शोबे में इस तरह है कि पिछले 42 ईयर से इसमें हम पोल्ट्री एसोसिएशन ये कर रही थी कि बैठ के जो थे हमारे सीनियर दोस्त वो सिलेक्शन करते थे, सिलेक्शन होती थी। ऐसे ही है, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के ये लोगों का जो था वो कम होता जा रहा था एसोसिएशन की तरफ, और उसके फिर हमने ये किया कि हमने कहा कि इस दफ़ा ना इलेक्शन कुदरती ग्रुप बन गया, कोई चीज़ होनी होती है ना नेचुरली। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में फिर हमने जीता हमारे ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात और हमने इलेक्शन जीत के ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है। और यही वजह है कि एक आम फार्मर आज वो सेंट्रल चेयरमैन बना है, ये सिर्फ इलेक्शन की होने मिन्नत है। ये डॉक्टर साहब बड़ी खुश आइंद बात है कि बाकायदा इलेक्शन में, चूँकि आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं मुख्तलिफ फोरम का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे वो यही कहते हैं इलेक्शन अच्छी बात नहीं है, झगड़े पड़ते हैं, ये होता है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जमहूरियत असल जो रूह है वो इलेक्शन ही है। इलेक्शन से लोग फिल्टर होते हैं और इलेक्शन से लोग आगे आते हैं। भाई अगर इलेक्शन ना होते तो ये विजन, इलेक्शन ना होते तो एक फार्मर जो है वो इस जगह पे नहीं पहुंच सकता था। बिल्कुल सही कहा, और उसके हुकूक मारे जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को चैलेंज क्या है और इसका फ्यूचर विजन क्या है? इस वक्त पोल्ट्री एसोसिएशन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, पोल्ट्री जो फार्मर है, ये जो इस कारोबार की बुनियाद जो है वो फार्मर है, ख्वाह वो ब्रायलर फार्मर हो, ख्वाह वो लेयर फार्मर हो। ब्रायलर फार्मर की पिछले काफ़ी अरसा से लगातार इसमें साल में कम से कम एक फ्लाक होता है, वो नुकसान में वैसे ही चले जाता है। बाकी इसमें रेट्स अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो इसका हिस्सा है डिमांड और सप्लाई में। वो जब अब पिछले कुछ अरसे से नुकसान का अंसर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो चिकन है वो हमारी जो कॉस्ट आ गई है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। अब ये सूरत हाल है कि हमारे उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें मेज़, जिस तरह दुनिया में ग्लोबली चीज़ें चेंज हुई हैं, इधर भी चेंज हुई हैं। मेज़ के रेट बढ़ गए हैं, सोयाबीन मील का रेट बढ़ गया है, और उसके साथ साथ जो हमारा गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ड्यूटी भी लगा दी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 17% सोयाबीन मील पे ड्यूटी लग गई है। उससे बहुत प्रॉब्लम जो है ना वो फार्मर के लिए भी बढ़ गए हैं। और अभी तो ये सूरत हाल है, पब्लिक कहती है ये चिकन का, मैं कहता हूँ अभी भी चिकन जो है आपको देखें कि ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे मुल्क में अवाम को प्रोटीन देने का। ऐसा ही है, अगर चिकन ना हो तो यकीन माने ये मटन जो अभी 15, 16, 1700 रुपए केजी है, ये आपको 5-6 हज़ार में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। ये गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए ताकि लोगों को सस्ता प्रोटीन हम दे सकें, इस काबिल रहें। और नुकसान उठा उठा के 60% जो ब्रायलर फार्मर हैं वो चेंज होके इस वक्त आ चुके हैं, जो रेंट पे लोगों ने लिए हैं, वो रेंट वाला फिर नुकसान में जाता है, वो भी छोड़ जाता है, फिर नए लोग आ जाते हैं। ये इस तरह ये इंडस्ट्री चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ऊपर जाती है तो कोई वो जो इतना नुकसान होता है उसकी कंपनसेशन भी नहीं होती। तो इसलिए ये निज़ाम डिमांड और सप्लाई के तहत चलती है।
یہ ہمیں اسپیشلی آپ کے چینل کی وساطت سے حکومت وقت سے بھی کہتے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کی ڈیوٹی سے پاک کریں تاکہ ہم لوگوں کو اچھا اور سستا چکن پرووائڈ کرنے کے قابل رہ سکے. ڈاکٹر صاحب کیا ابھی وجہ ہے یہ کہ سب سے جیسے چیپ ہے. گورنمنٹ باقی فصلوں پہ ریبیٹ دیتی ہے، گندم پہ، چینی پہ، باقی چیزوں پہ، تو یہ پولٹری پہ کیوں نہیں دیتی ریبیٹ آپ کو؟ پولٹری پہ ریبیٹ دینا چاہیے کیونکہ اس وقت یہ صورتحال ہے. گورنمنٹ سے ہم کرتے ہیں بات. ابھی دیکھ لینا اس دفعہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. مکئی پاکستان سے ایکسپورٹ کر دی گئی. اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان ہوا ہے جو زمیندار تھا اس سے تو خریدی گئی 800 روپے، 900 روپے، 1000 روپے. وہ خرید کے تو وہ لوگوں نے ایکسپورٹ کر دی. اس کا نقصان لوکل انڈسٹری کو بھی ہوا ہے. پولٹری میں 60% میز کا استعمال ہوتا ہے. بالکل اور صحیح. جو فارمر ہے اور جو فیڈ والے ہیں سب پریشان ہو گئے ہیں کہ اتنے ہائی ریٹس پہ کیا خریدیں اور کیا بیچیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ کہ جب پروڈکشن آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں فارمر مر جاتا ہے، اس کو ریٹ نہیں ملتا، تو حکومت اس کے اندر کوئی سبسڈی، کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں بناتی؟ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ابھی جو بجٹ ہے اس میں ہمارے لیے ہماری خصوصی طور پہ کریں. ہمارے جو ٹیکسز ہیں ان کو ہی ختم کر دیں. یہ سویابین پہ لگایا ہوا ہے انہوں نے ٹیکس، بڑا ناجائز ٹیکس ہے یہ. اور جو مکئی ہے جو اس کی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جب ہمارے ملک کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے، یا تو ملک کی ریکوائرمنٹ نہ ہو تو بالکل پھر صحیح. باہر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل. باہر بھیج دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوکل انڈسٹری چلانی مشکل ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت حقیقی فارمر کا نمائندہ جو ہے اس وقت سینٹرل چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھے اس کے نتائج آئیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب فارمر مرتا ہے تو چھوٹا فارمر مرتا ہے، بڑا فارمر تو اپنی منافع قائم رکھتا ہے. نہیں، اس میں چھوٹا یا بڑا فارمر کا نہیں مسئلہ ہوتا. ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ پولٹری میں فارمر ہے. جب فارمر کو لاس ہوتا ہے، چھوٹے کو تھوڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، بڑے کو زیادہ پیمانے پہ ہوتا ہے. جو پیور فارمنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے نتائج ایک جگہ پہ نہیں رکتے، اس کے نتائج سب پہ جاتے ہیں. اس صحیح. کے نتائج فیڈ مل پہ بھی جاتے ہیں، ان کی پیمنٹ سے بھی خراب ہوتی ہیں. جو چوزے والے ہیں ان پہ بھی جاتے ہیں. چوزے کا لوگ چوزہ نہیں ڈالتے، چوزے کے ریٹس بہت کم ہو جاتے ہیں. اس کے نتائج میڈیسن پہ بھی جاتے ہیں. میڈیسن جب فارمنگ نہیں ہوگی، کم ہو جائے گی، تو میڈیسن بھی کم، ان کی بھی لاگت کم ہو جائے گی. تمام انڈسٹری پہ امپیکٹ جاتا ہے فارمر کے نقصان کا. اور لیکن ڈائریکٹ جو فرسٹ جو انسٹانس میں ہٹ ہوتا ہے وہ فارمر ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب دیکھنے میں یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر حکومتیں پیمنٹ کرتی ہیں، فیڈ کرتی ہیں فارمر کو، آپ کی انڈسٹری کو. آپ کی انڈسٹری نے کرونا فیس کیا ہے، کچھ اس میں حکومت نے آپ کا ساتھ دیا؟ نہیں، ہمیں تو کوئی ساتھ نہیں دیا. الٹا یہ جو اس دفعہ جو بجٹ تھا اس میں ہمارا سویابین میل پہ 17% سیل ٹیکس لگا دیا گیا. جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کی پالیسی کیوں بناتے ہیں. چکن جو ہے وہ دیکھیں، ایک عام آدمی جو ہے وہ سال بعد بھی نہیں مٹن کھا سکتا. چکن جو ایسے ہے ہی. وہ اتنی ضروری ہے. اگر ہم یہ چکن کو بھی ناپید کر دیں گے کتنی دیر فارمر نقصان اٹھائے گا؟ بالکل پھر صحیح. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ سٹنٹڈ گروتھ والی قوم پیدا ہوگی. ایسے ہی. چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوں گے جو پروٹین ڈیفیشینٹ ہوں گے. بالکل صحیح. یہ انڈا اور گوشت پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ صرف اسی آس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی کسی وقت کو ریٹ ہو جائے اور ہم اس میں ہمارا نظام چل جائے. ڈاکٹر صاحب ادروائز یہ بڑا آپ تو مشکل بہت ہوگا. کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہیلتھ ہے، ہیلتھ کا مین سیکٹر ہوتا ہے حکومت کے پاس، اور یہ ہیلتھ کا ایک بنیادی عنصر ہے. پروٹین اور باقی اس کے دوازمات جو ہیں خوراک کے اندر، وہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو جتنا سستا کرے، جتنا ٹیکس فری کرے، اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کیا کہتے دیکھیں، ہیں؟ یہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن جو ہے یہ تو اتنا انہوں نے ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری نے کام کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ جو کوالٹی اور جس سسٹم کے تحت یو ایس میں اویلیبل ہے اور جس کنورشن ریشو پہ فیڈ یا چکس پرووائڈ ہو رہے ہیں، اور جس ریشو پہ ہماری ایف سی آر آ رہی ہیں، اور جس ریشو پہ ہم تیار کر رہے ہیں، ہیلدی چکن تیار کر رہا ہے فارمر، وہ آلموسٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سٹینڈرڈز کے ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ سٹینڈرڈز کی ہم پیدا کر رہے ہیں، اس میں چکن کی کوالٹی ہے اور جو ہماری ایگز کی کوالٹی ہے، ہماری فیڈز بہت اچھی ہو گئی ہیں، کنورشن ریشو بہت اچھا ہو گیا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کا جو لاس ہے یہ برداشت کر رہا ہے فارمر، کر رہا ہے نقصان جتنا بھی ہے. صحیح. یہ جو آگے سے فارمر آخری حد تک پہنچ چکا ہے.
اور پوری انڈسٹری بھی آخری حد تک پہنچ چکی ہے. اس سے آگے کہاں جائے؟ ڈاکٹر صاحب ضرورت بعض وقت غلط قسم کی افواہیں آ جاتی ہیں ہمارے آپ کے شعبے میں، اس سے کتنا نقصان پہنچا ہے فارمر کو، انڈسٹری کو، ریٹیلر کو، سیلر کو؟ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ نقصان اس طرح پہنچتا ہے کہ جو افواج، ایک تو ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹی. ایسے ہی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، میں خود ڈاکٹر بھی ہوں، اس ماشاء میں اللہ. یہ صورتحال ہے کہ جتنا ہم ہیلدی چکن اور انڈا اب مل رہا ہے، یہ ماضی میں جب کنٹرول شیڈ نہیں بنے تھے اس وقت شاید ناپید تھا. صحیح. ہمارا مٹیریل جو ہے وہ سائلوز میں بڑی اچھی انوائرمنٹ میں، جہاں آٹومیٹک ہیومیڈیٹی ٹیمپریچر کنٹرول ہے، وہاں پہ ہوتا ہے. جو شیڈز ہیں وہ انوائرمنٹل کنٹرول ہیں، ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی جو انسان کو بھی اویلیبل نہیں انوائرمنٹ، وہ بہترین انوائرمنٹ دیتے ہیں اس کو. صحیح. اور جب اتنا اچھا ہیلدی چکن ہم پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہترین چیز ہے. باقی اس بات پہ آپ مبارکباد کے موسم ہیں، آپ کی انڈسٹری جس طرح وہ کام کر رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو پیش رو تھے انہوں نے بھی کچھ کام کیا تو جہاں تک پہنچے، ان میں کیا خوبیاں تھیں اور کیا خامی تھیں، اگر اوور ایک ویو لینا چاہیں ہم تو؟ دیکھیں، ہر بندہ نا ہماری انڈسٹری کا ایک بڑا خوبصورت ہے کہ ہم جسٹ لائک نا یہ انڈسٹری اسی لیے اتنی کر سکی ہے، اور بڑے بڑے اچھے طریقے سے، جہاں پہ انڈسٹری کا، لوگوں کا کوئی کسی کے مفاد ہے، چیزیں ہیں، لوگوں کو نقصان کوئی پہنچانے کے در پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی لیتے ہیں ایک وقفے کا ٹائم ہوا جا رہا ہے، کہیں مت جائے گا، اسٹے ود اس. وارث نہاری ہے سب سے معیاری، جو بھی اس کو کھائے خوشی سے مسکرائے. معیار اس کا ہے سب سے بھاری. وارث نہاری 1960 سے قائم شدہ، انارکلی لاہور والے اب آپ کے شہر راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن اور صدر کی کامیابی کے بعد اب آپ کے شہر بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں وارث نہاری کی فخریہ پیشکش. وارث لاہور دارالباہی ہر قسم کی لاہوری فرائی مچھلی کے لیے اب لاہور جانے کی ضرورت نہیں. ذائقہ وہ جو من کو بھائے. اسپیشل نلی اور مغز نہاری فرائی، چکن نہاری، اسپیشل مچھلی تسلا، لال بوٹی تسلا، نلی اور مغز دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ، شیرمال، روغنی نان، تافتان نیاز کے لیے اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں. بھرپور ذائقہ اور اعلیٰ معیار ہی ہماری پہچان ہے. تو آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اور ذائقے کی ایک نئی دنیا میں کھو جائیں. وسیع کار پارکنگ کی سہولت کے ساتھ فری ہوم ڈیلیوری اور فوڈ پانڈا کی سروس. وارث نہاری، D999 سیٹلائٹ ٹاؤن کمرشل مارکیٹ راولپنڈی، 109 بی آدم جی روڈ، صدر راولپنڈی کینٹ. کلاک ٹاور نزد برگر کنگ، بحریہ ٹاؤن فیز 7. وارث نہاری کی فرسٹ اینیورسری کے موقع پر راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں 20 اکتوبر کو 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. ناظرین خوش آمدید، ویلکم بیک. ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب، جو کہ سینٹرل چیئرمین ہے پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے. انہوں نے ایک زندگی کا بڑا وقت اس شعبے کے ساتھ گزارا اور آج آخر ان کو ایک اللہ نے انعام دیا. یہ فیصل آباد سے سینٹرل چیئرمین منتخب ہوئے اور الیکشن کے لیے، مناپلی کے ذریعے، یا بس ایسے نہیں ہوئے، ایک پراپر الیکشن ہوا جس میں ہر فارمر کا انٹرسٹ تھا. آج یہ ہمارے ساتھ اپنے سینٹرل چیئرمین آفس فیصل آباد سے ہمارے ساتھ مخاطب ہیں اور ہم سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ٹیکس لگا ہے 17%، اس کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا میٹنگز ہوئی، کیا کچھ بہتری آ رہی ہے اس میں؟ اس میں ابھی تک تو کیونکہ یہ پچھلے بجٹ میں لگا تھا، تو ابھی تک تو یہ لاگو ہے اس پہ، پولٹری پہ. لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے چینل کی وساطت سے بھی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز ہیں، یہ پولٹری پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹیکس فری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ سیلف ریلائنس پہ خود اپنی بنیاد پہ چلا رہے ہیں. ایسے ہی اور یہ اپنا اس میں سے رزق بھی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی خدمت کا بھی ذریعہ ہے، ایسے ہی کیونکہ ملک کو بغیر حکومت کے تعاون کے پرووائڈ کرنا پروٹین، انڈا، گوشت، یہ اٹ از ناٹ این ایزی جاب. یہ گورنمنٹ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور جو فارمر ہے، اتنے لوگ آئے ہیں اور اتنے لوگ نکل جاتے ہیں اور اتنے لاس ہیں. صرف فارمر کا لاس نہیں، جب فارمر کا لاس ہوتا ہے پیسے کا، تو ملک کا بھی لاس ہوتا ہے. ایسے ہی حکومت کو اس شعبے سے جو بے جا ٹیکسز ہیں وہ ختم کرنے چاہیے
اور ایکسپورٹ کے مواقع جو ہیں وہ بھی فراہم کرنے چاہیے، تاکہ گورنمنٹ اگر ایکسپورٹ کے مواقع فراہم کرے تو یہ ہم بہت بہتر طریقے سے پروڈکشن بھی بہتر ہوگی اور جو فارمر کو بھی روزگار ملے گا اور ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کو کیا ڈائریکشن ہے کہ اس وقت کہاں کہاں پہ کنزمپشن ہے بیرون ملک میں جہاں پہ آپ کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے یا وہاں سے تعلقات بہتر کیے جائیں تاکہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں پولٹری کو؟ ہمارا بہت بڑا شعبہ ہے تھرو افغانستان، یہ سینٹرل ایشیا بہت بڑا شعبہ ہے، یہاں پہ انڈا آلریڈی کچھ جا بھی رہا ہے، لیکن اس کو اگر اور بہتر کیا جائے، حکومت تعاون کرے تو اور بہتر ہو سکتا ہے۔ انڈا جا سکتا ہے، چکن جا سکتا ہے، بریڈر کا کلڈ بریڈر جا سکتا ہے، اور اسی طرح ہمارے ہیچنگ ایگز جو ہیں وہ جا سکتے ہیں بہت سے ملکوں میں۔ وہ اس طرح بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ہم جو ہے یہ مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں یہ اپنا منگوا رہی ہیں ساری ادھر سے، امریکہ سے اور مختلف ملکوں سے منگوا رہی ہیں، چکن منگوا رہی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر تو صاحب اس میں پرائز کمپٹیشن بھی تو ہوگا نا آپ کا؟ نہیں، جب ہمارا گورنمنٹ ٹیکسز نہیں لگائے گی، لازمی بات ہے کچھ ہم اس کمپٹیشن کی پوزیشن میں آئیں گے ایسا ہی ہے، کہ ہم کچھ کہ مارکیٹ کو انٹرنیشنل کو بھی کمپیٹ کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سپورٹ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے نا، گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو پھر پاسیبل ہے، ادروائز گورنمنٹ اس طرح 17% ٹیکس لگاتی جائے گی تو کس طرح پاسیبل ہے؟ فارمر کا کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیسے وہ ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی؟ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ایک مافیا بھی تو بڑا کام کرتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک وقت کا مکئی اسمگلنگ ہوگی، مکئی جب اسمگل ہوگی تو اس پہ اثر آپ پہ پڑا، اس کی روک تھام کے لیے کیا ہے حکومت کو نہیں، ڈائریکشن اسمگلنگ دیں نہیں، گے؟ گورنمنٹ نے اجازت دے دی تھی، مکئی باقاعدہ گئی ہے، اور اس میں یہ تو یہ جو کچھ کام ہے اسٹیٹ کے، یہ اسٹیٹ کے کرنے کے کام ہے نا، صحیح، روکنا، خواہ اسمگلنگ ہو خواہ ایکسپورٹ ہو۔ پولٹری انڈسٹری میں اتنی زیادہ کنزمپشن ہے، ہم ان سے مشورہ کریں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے، ادھر کہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہے تو ہم وافر ہے تو پھر بات کریں، وافر تو ہوتی نہیں ہے، ہماری اپنی ادھر کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت سینٹرل چیئرمین ہیں پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی، جو کہ پولٹری کے حوالے سے سب سے بڑی ایسوسیشن ہے، آپ کو شامل نہیں کرتے مذاکرات کے اندر، وفود کے اندر جب جاتے ہیں، باہر وفود جاتے ہیں تو آپ کو شامل نہیں کرتے؟ نہیں، وہ مختلف جہاں کہیں ضرورت ہو تو پولٹری ایسوسیشن وہاں کوشش کرتی ہے اپنے طور پہ بھی کہ ہر جگہ ہر معاملے میں جہاں پہ گورنمنٹ کی کو رائے کی ضرورت ہو اپنے طور پہ کوشش کرتی ہے، ایک باقاعدہ جو منظم طریقہ کار ہے۔ ہم تو آج تک یہ طریقہ کار نہیں بنا سکے کہ پولٹری جو ایگریکلچر بیس انڈسٹری ہے، ایسے ہی ہے، اب انڈیا ہمارا اتنا سویابین پروڈیوس کر رہا ہے، امریکہ سویابین پروڈیوس کر رہا ہے، سیم لینڈ پاکستان میں ہے، اگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور پولٹری کا، ایگریکلچر چونکہ بڑا شعبہ ہے، یہ کوارڈینیشن ہو تو ہم ویسے بہت کر سکتے ہیں سستا پروڈیوس۔ لیکن برازیل کہاں سے مکئی اور سویابین پروڈیوس کر رہا ہے اور وہاں سے 29% سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے، تو ہم ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، یہ ہمارے چیزیں چینلائز کرنا مختلف ڈپارٹمنٹس کو، مختلف لوگوں کو، یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی کسی کے متحد نہیں ہوتا، اسٹیٹ سب کو بٹھا سکتی ہے، اور یہ چیزیں چینلائز ہو کے پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے اور ملک کے بہتری کے لیے، اس کے عوام کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پہ خیال تو یہی کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت بڑے اچھے اسکیمیں نکال رہی ہیں، کبھی کٹے کی اسکیم آتی ہے، کبھی 5 مرغیاں اور 1 مرغی کی اسکیم آتی ہے، تو کیا اس میں آپ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، آپ انیشیٹو نہیں لیتے اس کے اندر؟ وہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ چیپٹر ہے، اس میں گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کے پولٹری فارمز ہیں، وہاں سے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں 5 مرغیاں 1 مرغا، وہ جو 6 وہ سیٹ جو بنا جی کے جی، دیتے ہیں، وہ تو دیہات میں بنا کے دیتے ہیں، اس میں بھی بہت بھی پرابلم ہے، وہ دے دیتے ہیں، ان کو ویکسین تو کوئی بھی نہیں کرتا، ایسے وہ ہی، سورس آف ڈیزیز، وہ جب ان میں سے آدھے مر جاتے ہیں وہ وہاں گاؤں کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، وہاں سے وہ ڈیزیز ساتھ اگر کوئی فارم ہے تو اس میں بھی آ جاتی ہے، وہ تو ہمیں فائدے کی بجائے الٹا نقصان کرتی ہیں۔ یہ دیکھیں دنیا میں کاروبار چیزیں آ گئی ہیں، یا تو ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں نا، صحیح، ہمارے پاس نہ چھوٹا اس میں گھر میں جو مرغیاں رکھنے والا سسٹم ہے وہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکے، اگر اس کو بنایا ہے لوگوں نے گھروں میں کچھ رکھی ہیں گاؤں میں یا دیہات میں، تو ان کو ویکسین ہی کوئی نہیں ہوتی، ان کو پراپر ویکسین نہیں ہوتی، اس کا وہ سورس آف ڈیزیز ہے فائدے کی بجائے۔ ایسے ہی
डॉक्टर साहब आप क्या समझे कि कोऑर्डिनेशन गैप है आपके अंदर और गवर्नमेंट के अंदर, हालांकि आपकी इतनी पुरानी ये वो एसोसिएशन है। कोऑर्डिनेशन देखें, डिपार्टमेंट्स का आपस में होना चाहिए ये चीजें अगर कोऑर्डिनेशन होगा, देखें पाकिस्तान में जो हमें कितनी मकई की जरूरत है, हमारी सोयाबीन की कितनी जरूरत है, और जो इस पाकिस्तान में हम चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का चिकन दे रहे हैं, तो अब देखें अब चिकन की क्वालिटी में मैं और ये आपको डॉक्टर साहब इस 100% वक्त की हर घर गारंटी का देता हूँ। हिस्सा है, हर किचन का हिस्सा है, हर बर्चे खाने का हिस्सा ही है। हाँ, ने हिस्से के अलावा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी दे रहे हैं सारे बेशक। माशाल्लाह। ये हमारी इंडस्ट्री ने बहुत इसमें इम्प्रूव करके और बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे चली गई है। लेकिन एज ए इंडस्ट्री बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप डेवलप है, फार्मर्स बहुत अच्छा चिकन प्रोड्यूस करते हैं, अंडे वाले अंडा बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें तभी चल सकती हैं कि जब इनकी पीछे से कॉस्ट इतनी इंक्रीज करती जाएगी, तो कैसे पॉसिबल होगा। बिल्कुल ठीक तो है फिर डॉक्टर साहब, ये भी मुश्किलात बताइएगा बढ़ती कि जाती हैं। पोल्ट्री, ये जी जी प्लीज। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है और जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, जो पोल्ट्री का शोबा है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए। हम तो अपना ही सारा सिस्टम खुद करते हैं, इवन कि हम अपनी डिजीज के कोई मामला भी आए हैं, कुछ चीज़ें आए हैं, वो खुद देखते हैं। बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट हमारी नो डाउट हेल्प करती है इस मामले में, लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें जो है इंडस्ट्री खुद देखती है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो जैसे FER का केस हुआ, आपका टैक्स का केस हुआ 17% का, तो आप एहतजाज पे यकीन रखते हैं या मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं? सर, इसमें ये होता है कि जो बिजनेस लोग कर रहे होते हैं, वो उनकी 100% कोशिश होती है कि जो कायल किया जाए कि व्हाट इज जेन्युइन प्रॉब्लम और उसकी जेन्युइन हल क्या है। जेन्युइन प्रॉब्लम और जेन्युइन हल जो है वो सबको रियलाइज करना चाहिए। देखें, आप सीधी सी बात है, अगर एक चीज़ है आपको वो कॉस्ट ही इसकी बढ़ती जाएगी, तो आप कैसे उसको होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके बावजूद इंडस्ट्री ने अपनी एंड तक कोशिश करके, ये जो आपको इस वक्त चिकन मिल रहा है, ये सबसे सस्ता आइटम है, प्रोटीन का सोर्स है। और जो अंडा है अभी भी ये सबसे सस्ता है। आप देखें तो सही, ये आपका बीफ जो है वो 1000 पे पहुंच गया है, आपका मटन जो है वो 1500-1600 पे 1700 रुपये पहुंच पे 1600 रुपये पहुंच गया। देसी मुर्गे का ख्वाब देखा जा सकता है। देसी मुर्गा जो है वो भी एक निज़ाम चल रहा है। बस ये वो उसकी चूंकि फार्मिंग नहीं होती, वो कहीं के देहात में किसी ने रखे हो तो वो डिफरेंट है, वो तो पूरा ही नहीं कर सकता, बहुत छोटा सा शोबा होता है। ये कमर्शियल जो है और यही कर सकता है। और ये जो आपके चैनल की वसातत से ये भी कहूँगा कि जितनी हाइजेनिकली, जितनी अच्छी क्वालिटी का, जितनी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू का चिकन इस वक्त आ रहा है और अंडा आ रहा है, ये पाकिस्तान में जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ये ख्वाब है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसके पाकिस्तान की आवाम को इतना अच्छा ये चीज़ें अवेलेबल हैं। डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन इस वक्त मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या मुलाकातें कोई हुई हैं आपकी वज़ीर पाकिस्तान से या होने की तवक्को है? नहीं, हमारी मुलाकात तो कोई नहीं हुई, लेकिन ये है कि वी एक्सपेक्ट फॉर द बेटरमेंट कि इंशाल्लाह कि ये बेटरमेंट का सिलसिला भी हमें 1 माह हुआ है ये चार्ज लिए हुए। इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ शोबा जात से मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी मिल रहे हैं, इंडस्ट्री से बाहर भी मिल रहे हैं। अभी इट विल टेक टाइम, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह की घर की बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, चैम्बर भी कोई किरदार अदा करते हैं आपके इश्यूज़ पे? जी, मैं चैम्बर में रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद में। हमारे जो लाहौर से बासत साहब वो प्रेसिडेंट रहे हैं लाहौर चैम्बर के, हसन सरोज साहब पिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये हम चैम्बर में हमारी इंडस्ट्री के लोग जाते हैं और बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को इस वक्त क्या बताएंगे कि कितनी अहमियत है प्रोटीन की? जैसे मैंने कहा कि हमारा आज का मौजूद था पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मसाइल और इसकी अहमियत। हमारे आम नाज़र को क्या बताएंगे कि इसकी अहमियत कितनी है? अगर रोज़ 1 अंडा या 2 अंडे खाएगा तो उसका सेहतमंद ख़ानदान पैदा होगा, बनेगा। असल में बात ये है, अगर तो हमने हमारा जो चिकन है और जो अंडा है, ये हमारी इतनी इम्पोर्टेंट डाइट है कि बैलेंस डाइट मिलती है बच्चों में भी, बूढ़ों में। ये हम कहा जाता है कि बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में, सबके लिए उतना ही मुफीद है अंडा भी और गोश्त भी। देखें, अगर और कोई सोर्स नहीं है
آپ کا جو میجر سورس ہے پروٹین کا وہ یہی ہے. بے شک دوسرا سورس ہے آپ کا مٹن ہے, بیف ہے, وہ آپ کی ریچ سے باہر بہت چلا گیا ہوا ہے. ایسے ہی یہ سب سے سستا ترین سورس ہے, اور اس سے آپ صحت مند قوم بنے گی. جو بچوں میں میل نیوٹریشن کی وجہ سے, پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, جوانوں میں جو ان کے ہڈیاں ہیں, ان کا جسم ہے, ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی گروتھ ہے, وہ پوری ہوگی نہیں اگر یہ نہ ہو. یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ادروائز کیا ہوگا, سٹنٹڈ گروتھ والی قوم پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جب اس وقت پتہ لگتا ہے, اٹ ول ناٹ چینج ان آورس, یہ بڑا ٹائم لگتا ہے. اور یہ پولٹری کی جو اچھی کوالٹی ہے, ٹیک مینی ایئرس, اور یہ 25-30 سال میں پروجنی کی امپروومنٹ جو ہے, یہ بڑا لمبا ٹائم ہے. اور یہ جو ہماری پاکستان کی قوم ہے, یہ اپنے بچوں کو 2 انڈے بہت ضروری ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے چکن جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ جو ادھر ادھر کی چیزیں جو بے شمار جو ہم, کیونکہ قدرت نے جو چیز بنائی ہے یہ نیچرلی ڈاکٹر گروتھ صاحب ہوتی آخری ہے. سوال آپ سے یہ کریں گے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ ہارمونز کی وجہ سے خواتین وقت سے پہلے جوان ہو جاتی ہیں, مرد اسی طرح ان کے سلسلے خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو, چونکہ یہ افواہ بہت چلتی رہتی ہے اکثر اوقات. تو ہارمونز کا کیا کرے, یہ پازیٹیو ہارمونز ہیں یا نیگیٹو ہارمونز ہیں؟ آپ خود ڈاکٹر ہیں. میں یہی بات بتا رہا ہوں, اصل میں پازیٹیو نیگیٹو کا نہیں مسئلہ, ہارمونز لگتے ہی نہیں ہیں. کوئی سٹیرائڈ, کوئی ہارمون, یہ 100% کوئی بندہ, آپ کا کوئی جرنلسٹ ہمارے ساتھ فارم پہ آ جائے اور اس کا پوری ریئرنگ جتنی برڈ تیار ہوتا ہے وہ چیک کرے, دیکھے کہ اس میں کسی قسم کے ہارمونز استعمال نہیں ہوتے, کسی قسم کے سٹیرائڈ. وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ گروتھ کیسے کر جاتا ہے. یہ جینیٹک میک اپ ہے, اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح ہوئی ہے, فار میٹ پرپس ہوئی ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی یہ انڈے والی مرغی ہے, وہ انڈے والی مرغی کا جینیٹک میک اپ یہ ہے کہ اس نے انڈے دینے ہیں, اس کا یہ ہے اس نے گوشت دینا ہے. اور یہ جو گوشت ہے, یہ چکن کا جو گوشت پروڈیوس ہوتا ہے, اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ اٹ ٹک 25 ایئر ٹو امپروو دی پروجنی. جب پروجنی کو امپروو کرنا ہے, دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ بات سمجھیں, ایک بندہ ہے جی جی لمبے قد کا, اس کی شادی لمبی عورت سے ہو جاتی ہے, ایسے آگے بچے ان کے لمبے گائیں, ان کے پھر آپس میں ریلیشن شادیاں ہوں ایسے گی ہی کزنز کی, تو وہ پھر گروتھ آہستہ 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 ساری پروجنی جو ہے جی وہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ لانگ. سوال صرف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی اسٹیرائڈ استعمال نہیں ہوتے, کوئی ایسے ہارمون استعمال نہیں ہوتے. اگلی ایک بات اور کہنا چاہتا جی ہوں, جی بڑا امپورٹنٹ ہے. سٹیرائڈز یا یہ جو ہارمونز, یہ اگر لگانے کی کوشش بھی کرے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جو میڈیسن امپورٹ پاکستان میں ہوتی ہے, کیونکہ پولٹری میں ایک شیڈ میں 30,000 برڈ ہوتا ہے, ایسے ہی اور 2 شیڈ تو ہر جگہ پہ ہیں. 60,000 برڈ کو, اور 9 گھنٹے بعد یہ دوبارہ اس کا انجیکشن لگانا پڑے گا. اگر یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک یہ فارمر ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں آپ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کٹ کروں. یہ ہمارے ہاں عام طور پہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں, ایسی ان لاجیکل ہوتی ہیں. جیسے اکثر کہا جاتا ہے سی این جی کے اندر کی ہوا بھری جاتی ہے, جب سی این جی کی اندر ہوا مکس ہوگی تو وہ تو برسٹ کر دے گی, وہ تو آگ لگ جائے گی. تو اس طرح کی بہت سی ایسی ہمر افواہیں ہوتی ہیں جو عوام کو, معاشرے کو غلط سمت کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. آئندہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے. ابھی بہت سے سوالات میرے اور میرے ناظرین کے بھی سوال آپ کی طرف موجود تھے. آئندہ انشاءاللہ جلد ایک اچھا پروگرام آپ کے ساتھ مزید کریں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے اسٹوڈیو کے اندر پروگرام کریں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ مہمان تھے ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب, جو کہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے سینٹرل چیئرمین ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی باتیں عوام تک پہنچانے کی کوشش کری, اور بڑی عام فہم طریقے سے ساتھ. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید اسد کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.